नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ीशान कमाल साल अव्वल के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों, हम लाहौर का जोग्राफिया ये सबक पढ़ रहे हैं जो पितरस बुखारी का लिखा हुआ मज़ाहिया मज़मून है, और इसमें पितरस बुखारी ने तहरीफ निगारी की है जोग्राफिया की उन किताबों की जो बने बनाए अल्फाज के सांचों में लिखी जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हदूदो अरबा। सबसे पहले इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो जान लीजिए। हुदूद हद को कहते हैं। हुदूद हद को कहते हैं, और अरबा का मतलब है चार, यानी चार अतराफ की हुदूद, चारों तरफ जो हद बंदी की जाती है, जहां तक किसी इलाके की किसी शहर की हद होती है उसको कहते हैं हुदूदो अरबा, यानी चारों तरफ की हुदूद। अब देखते हैं कि लाहौर का हुदूदो अरबा क्या है, और इसके मुतालिक पितरस बुखारी ने क्या मज़ा निगारी की है। कहते हैं किसी ज़माने में लाहौर का हुदूदो अरबा भी हुआ करता था। अब देखें, ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है जिसे बल्दिया कहते हैं या म्यूनिसिपैलिटी, उसकी ये जिम्मेवारी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो किसी शहर के हदूदो अरबा का तयन करे और उस हदूदो अरबा के मुताबिक इंतज़ामी अमूर में अपने फ़राइज़ मनसबी को बखूबी और बतरीक़ आसन अदा करे। लेकिन लाहौर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। बल्दिया एक्ट के मुताबिक लाहौर की हदूद का बल्दिया एक्ट के मुताबिक लाहौर की हदूद का जो तयन किया था, अब लाहौर की हदूद उससे तजावुज़ कर गई है, उससे कहीं आगे निकल गई है। लाहौर की हदूद का तयन करना अब मुश्किल हो गया है। इसलिए मुसन्निफ ने इस बेएतदाली और म्यूनिसिपल कमेटी के मामलात में, म्यूनिसिपल कमेटी के फ़राइज़ के मामलात में अदम तवाज़ुन पर तंज करते हुए कहा है कि किसी दौर में लाहौर का हदूदो अरबा हुआ करता था। कभी लाहौर के चारों अतराफ की हदूद का तयन किया गया था, लेकिन अब तुलबा की सहूलत के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने उसे मंसूख कर दिया। म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं बल्दिया इलाकाई हुकूमत, जिसे लोकल बॉडी कहते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी ने मंसूख कर दिया इस हदूद को कि अब लाहौर की कोई हदूद नहीं है, लाहौर की बढ़ती हुई आबादी की वजह से। और तुलबा की सहूलत के लिए, क्योंकि इसका मतलब तुलबा को हदूदो अरबा पढ़ना पड़ता है, उन्हें तयन करना पड़ता है हदूद का, लेकिन अब तुलबा को लाहौर के हदूदो अरबा के मुतल्लिक जानने या इसके मुतल्लिक कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ने इसे मनसूख कर दिया है। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़ई है, वरना जब
حدود و اربع بتایا جاتا ہے، چاروں طرف کے حدود بتائے جاتے ہیں، اور محل وقوع تو بتایا جاتا ہے کہ کسی شہر کے مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، شمال میں کون سا شہر واقع ہے، یا جنوب میں کیا ہے۔ لیکن اب لاہور کے چاروں طرف لاہور ہے، لاہور اس قدر پھیل چکا ہے، اور یہاں دیکھیں پطرس بخاری کی پیش گوئی تھی یہ، حالانکہ اس دور میں لاہور کی حدود اتنی زیادہ نہیں تھی، لاہور اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا، لیکن آج پطرس بخاری کی کہی ہوئی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، ان کی پیش گوئی یہ سچ ثابت ہو رہی ہے، اور واقعی لاہور کی حدود میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ اب لاہور کے حدود و اربع کا تعین کرنا ناممکن ہی نہیں، محال ہو گیا ہے جی۔ اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے کہ اب لاہور کی حدود بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پر لاہور کی حدود کا اب نئے سرے سے کوئی تعین نہیں کیا گیا، نہ اس پر کوئی لائحہ عمل بنایا گیا، کوئی اصول یا قانون اس پر تشکیل نہیں دیا گیا، بے ہنگم اور بے ترتیب انداز میں لاہور کی حدود بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لاہور سے باہر بھی اب لاہور ہی واقع ہے، اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے، روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے، یہاں مبالغہ نہیں تو کی ہے لیکن طنز سے، ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا۔ لاہور پنجاب کا دارالخلافہ ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ لاہور، اب یہ طنز ہے، مبالغہ نہیں کی ہے مگر طنز سے، کہ لاہور اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کی حدود میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب لاہور اتنا پھیل جائے گا کہ پھیلتے پھیلتے اس کی حدود میں اضافہ ہوتے ہوتے لاہور پنجاب سے بھی تجاوز کر جائے گا، لاہور پنجاب سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ کیا ہوگا کہ لاہور ایک صوبہ بن جائے گا اور پنجاب اس کا دارالخلافہ ہوگا۔ آگے دیکھیں جی، یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے میں ورم نمودار ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ ایک تشبیہ دی ہے، لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی کو سوزش سے، لاہور کی بڑھتی ہوئی حدود کو کسے تشبیہ دی ہے؟ ورم سے۔ جس طرح ایک جسم پہ جب چوٹ لگتی ہے، کہیں زخم آ جاتا ہے، تو وہ حصہ زخم زدہ، وہ حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ حجم میں بڑھ جاتا ہے، والیوم میں بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ورم آ جاتا ہے، سوزش کی وجہ سے وہ حصہ اصل جسامت سے کچھ بڑا محسوس ہونے لگتا ہے، بڑا نظر آنے لگتا ہے، اور اس میں جو ورم بنتا ہے کبھی کبھی اس میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے، فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ لاہور بھی ایک جسم ہے، اور اس کی بڑھتی ہوئی حدود جس میں پیدا ہونے والے ورم کی طرح ہے، اور جس طرح ورم میں فاسد مواد جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح اس بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے میونسپلٹی نے کوئی اصول مرتب نہیں کیے، کوئی قانون نہیں بنائے۔ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں نے جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر بنائے ہوئے ہیں، کہیں گندگی پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ میونسپلٹی کا فرض کیا ہے، بلدیہ کا فرض کیا ہے کہ اہل شہر کے لیے بنیادی سہولیات کا انتظام کرنا، ان کے لیے پانی، گیس، بجلی، روشنی اور آب و ہوا کی صفائی، پھر گلیوں بازاروں کی صفائی کا خیال رکھنا، یہ فرض ہے بلدیہ کا، میونسپلٹی کا۔
اگر کہیں کوئی سڑک اگر کہیں کوئی سڑک ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی مرمت کرنا، اگر پانی کی نکاسی کا نظام درست نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی بہتر لائحہ عمل تیار کرنا، یہ مقصد ہے بلدیہ کا، یہ فرض ہے بلدیہ کا۔ لیکن میونسپلٹی والے، جو لوکل باڈی ہے، جو علاقائی حکومت ہے، وہ خواب غفلت میں پڑی ہے، وہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے فرائض سے واقف تو ہیں لیکن انہیں ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہے ان کے دل میں، بس وہ مفت کی تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو یہ ایک عدم اعتدالی ہے، یہ عدم توازن ہے ہمارے ہاں جو لوکل باڈی ہے یا ہماری میونسپلٹی، ان کے رویوں میں۔ تو یہاں مصنف نے انہی پر تنقید کی ہے، ان پر طنز کیا ہے، اور اس طنز کا مقصد اصلاح ہے۔ یہ نکیلے نشتر تو ہیں طنز کے، مگر زہریلے ہرگز نہیں ہیں جی۔ لیکن فرق مواد فاسد سے بھرا ہوا ہے کہ جگہ جگہ گندگی ہے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، لیکن بلدیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، ان کی کوئی توجہ نہیں ادھر۔ گویا یہ جو وسعت ہے شہر کی حدود میں، یہ ایک بیماری ہے جو اس لاہور کے جسم کو لاحق ہو چکی ہے۔ بیٹا، اپنے فرائض سے غفلت کرنا دراصل عبادت سے روگردانی کرنا ہے۔ یہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان کو جو فرض تفویض کیا گیا ہے اس میں غفلت کرنا یا جو بھر پیچھے ہٹنا عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ کے حضور کیے ہوئے سجدوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اپنے فرض کو سمجھنا ہے اور اس فرض کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جو کام تفویض کیا گیا ہے، جس کی میونسپل کمیٹی یا یہ جو لوکل باڈی ہے یہ تنخواہ لیتے ہیں، جس چیز کی میونسپل کمیٹی والے، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کی بنیادی سہولتوں کا خیال رکھیں جی۔ آب و ہوا، بیٹا لفظ جو آب و ہوا، ہم اس ٹاپک کو یہاں تک پڑھیں گے، برآمد ہوں گے یہاں تک۔ تو آب و ہوا کسے کہتے ہیں؟ کسی علاقے کی مجموعی موسمی کیفیت کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ کسی علاقے کی مجموعی موسمی کیفیت کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ یہ آب و ہوا ایک مجرد لفظ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آب ایک الگ لفظ اور ہوا ایک الگ لفظ ہے۔ اس طرح یہ ایک مرکب بن جاتا ہے۔ جب آب اور ہوا کو ہم الگ الگ دیکھیں گے تو ان دونوں کے جو معنی ہیں وہ مختلف ہیں اور مفہوم بھی بالکل بدل جائے گا۔ جبکہ جب آب و ہوا کو ہم ایک مجرد لفظ بنا کر پیش کریں گے تو پھر یہ ایک اصطلاح بنے گی، ایک ٹرم بنے گی، جس کا مطلب ہوگا کسی علاقے کی مجموعی موسمی کیفیت، آب و ہوا، کہ فلاں علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں علاقے کا پانی، آب کا مطلب پانی ہوتا ہے، فلاں علاقے کا پانی کیسا ہے اور ہوا کیسی ہے، اب یہ نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ اس لفظ کا اس لفظ کی ایک وجہ بھی ہے، اسے آب و ہوا ہی کیوں کہتے ہیں مجموعی موسمی کیفیت کو، لیکن وہ ایک الگ مرحلہ ہے، ایک لمبا ٹاپک ہے، یہ تھوڑی سی طویل بحث ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ جان لیجئے کہ آب و ہوا ایک لفظ ہے
ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کسی علاقے کی مجموعی موسمی کیفیت. لیکن مصنف نے مزاحیہ انداز میں لاہور کی میونسپلٹی پر، لاہور کی جو علاقائی حکومت ہے اس کے رویوں میں عدم توازن اور بے اعتدالی پہ طنز کرنے کے لیے کیا کیا؟ آب اور ہوا دونوں کو الگ الگ کر کے پیش کیا. لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو قریباً سب کی سب غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے. اب آب اور ہوا دونوں کو الگ الگ کر کے مصنف اس کا مطلب پیش کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے اس کے ذریعے کہ آب ہوا. اب دیکھیں بنیادی جو فرض ہے بلدیہ کا، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اپنے شہریوں کو صاف ستھرا پینے کا پانی اور ان کے لیے تازہ ہوا کا انتظام کرنا. تازہ تر و تازہ ہوا کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی شہر میں جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کو آگ لگائی جاتی ہے ان پہ قابو پائیں. جو شہر کے ایریا میں، شہر کے علاقوں میں، شہری علاقوں میں، آبادی والے علاقوں میں جو مرغی خانے یا جو فیکٹریاں بنائی جاتی ہیں جن کے دھوئیں سے آلودگی پھیلتی ہے، فضائی آلودگی بڑھتی ہے، ان کے بارے میں کوئی قانون بنائے اور اس بنائے ہوئے قانون پر عمل بھی کریں. اور جو گاڑیاں ہیں ان کے دھوئیں سے اٹھنے والا جو تعفن ہے اس پر بھی خاطر خواہ لاہ عمل تیار کریں. یہ فرض ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لاہور کے شہریوں کو پینے کے لیے نہ تازہ اور صاف ستھرا مقوی صحت بخش پانی میسر ہے اور نہ تر و تازہ آب و ہوا. ہوا میں آلودگی ہے، فضا میں آلودگی ہے، دھواں ہے، اور اتنی آلودگی کہ خود ہوا کا بھی دم گھٹتا ہے، ہوا کو بھی سانس لینے میں دشواری ہے. اب یہ جو میں نے جملہ کہا، یہ ایک میں نے شعر کا مفہوم بولا ہے، ٹھیک ہے. تو میونسپلٹی بڑی بحث و تمہیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس ترقی کے دور میں جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے. بیٹا ہوم رول ایکٹ کیا ہے؟ خود مختاری کا ایکٹ. اصل میں 1916 میں مسلمانوں نے تحریک خود مختاری پہ زور دیا، اور اینی بیسنٹ جس نے نعرہ لگایا تھا کہ ہندوستانیوں کو خود مختاری دی جائے، اس کو انگریز حکام نے زندان میں ڈال دیا. اس کے بعد یہ تحریک اور بھی زور پکڑ گئی. آخر 1919 کو اس رول کو ماننا پڑا اور ہوم رول ایکٹ پر دستخط کر دیے گئے. اس کے متعلق اس جو تاریخی یہ معاملہ ہے اس کا سہارا لیا مصنف نے کہ میونسپلٹی والے سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی رائے دینے کا حق ہے، اور دنیا میں قانون بدل رہے ہیں، لوگوں کو ہوم رول ایکٹ دیا جا رہا ہے، خود مختاری دی جا رہی ہے، تو لاہور کا یہ مطالبہ بھی ناجائز نہیں ہے. اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں باریک جو نکتہ ہے، جو لطیف نکتہ ہے، جو طنز ہے، وہ یہی ہے کہ غور و فکر اس پر کیا جا سکتا ہے لوگوں کے اس مطالبے پر. اب دیکھیں صرف غور و فکر کیا جا سکتا ہے، عمل نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ میونسپلٹی کے قریب ان کے نزدیک یہ درخواست، ان کا یہ مطالبہ غور و فکر کے لائق تو ہے لیکن عمل درآمد کے لائق نہیں ہے. کہ لوگوں کو وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر ہر سال ان سے ووٹ لے لیے جائیں لیکن ان کی بنیادی سہولتوں کا اہتمام تک نہ کیا جائے. یہ بنیادی بات ہے.
جی تو آگے بیٹا دیکھیں، لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لیے لوگوں کو، بلکہ بیٹا معذرت خواہ ہوں، میں نے یہاں تک برآمد ہوں گے تک لکھا، لیکن ٹائم چونکہ پہلے ہی 15 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، لیکن 20 منٹ تک چلا گیا، اتنا لیکچر آپ کے لیے بھی سننا مشکل ہے، تو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بلکہ ہم نے یہاں تک ختم کیا بیٹا، یہ تو مستحق ہے، تو اس سے آگے کل انشاءاللہ پڑھیں گے یہاں تک، اس سے آگے اگلا لیکچر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس کو اچھی طرح سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اور جو لطیف بات اس میں کہی گئی ہے یا اس میں جو باریک نکتے ہیں، جو طنز ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین، خدا حافظ۔